बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। दोनों स्टोरीज़ बहुत अहम हैं। इमरान खान साहब पे क्या गुज़र रही है अटक जेल में। कल एक रिपोर्ट आई है एडिशनल सेशन जज की। उस रिपोर्ट को लेके कौम यूथ ने बड़ी छलांगे मारनी शुरू कर दी हैं कि जी ये क्या ज़्यादती हो गई है। ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर करनी है। और साथ ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने अपने सेक्रेटरी को फारिग कर दिया और सेक्रेटरी फिर आगे खड़ा हो गया। उन्होंने कहा जी एंज तो फिर एंज सही, तो इसको भी डिस्कस करना है। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब, और ये जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है जनाब। जिनके पास पीने का पानी नहीं है ना, आप उनको प्यासी इंसानियत को ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत मिल के उनके साथ मिल के बस उनको पीने का पानी दीजिए। वो बेचारे आपसे नौकरियां नहीं मांगते, कोई चीज़ खाना नहीं मांगते, चीनी महंगी होने का, बिजली महंगी होने का शिकवा नहीं, का पानी नहीं है उनके पास। तो इस वजह से बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसमें मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा। एक मैंने शेयर भी की यहाँ पर भी और ग्रुप्स में भी कि एक अब्द खुदा हैं जिन्होंने एक वाटर प्रोजेक्ट लगाया उम्मत मुसलमा के इसाले सवाब के लिए। तो भाई मैं उनको बता दूं, अब्दुल रशीद साहब कि वो आप बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए हैं और कहते हैं कि जनाब इस बंदे का हमारा खसूसी शुक्रिया अदा करें हमारी तरफ से कि जिन्होंने पूरी उम्मत मुसलमा के इसाले सवाब के लिए ये वाटर प्रोजेक्ट लगाया है। अपनी एक यूनिक सोच है भाई। आ जाएँ, ये मैं आपको बताऊंगा। ज़रा सदर साहब वाली बात पे बाद में आते हैं। पहले कल एक रिपोर्ट आई और एडिशनल सेशन जज अटक शफ़क़तुल्लाह खान, उन्होंने अटक जेल का दौरा किया। ये ज़ाहिर है रूटीन का दौरा होता है। एडिशनल सेशन जज, हाई कोर्ट्स के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज ये करते रहते हैं जेलों के दौरे, और फिर वो रिपोर्ट्स भी अपनी बनाते रहते हैं, जमा कराते रहते हैं। तो ये एडिशनल सेशन जज ने जेल का दौरा किया। पहले तो मैं आपके साथ ये एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ, फिर इसके बाद बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस पर तबसरा करते हैं ताकि फिर पता चले कि ये यूथ की चीखें क्यों मार रहे हैं, क्या मामला क्या है, असल में एक और मामला क्या है। ये आपके साथ बड़ी काम की बातें मैंने शेयर करनी है। ऑल नेसेसरी कंसर्न्स दैट इज़ द बैरिक्स ऑफ लेडीज़ प्रिजनर्स। ज़रा सुनिएगा सही। उन्होंने तमाम जेल का दौरा किया और ख़ान साहब की जो बैरिक या जो सेल है उसका भी दौरा किया। ऑल नेसेसरी कंसर्न्स दैट इज़ द बैरिक्स ऑफ लेडीज़ प्रिजनर्स, जुवेनाइल्स, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, सिविल प्रिजनर्स, किचन एंड हॉस्पिटल एट्सेट्रा, सारी जगहों का उन्होंने दौरा किया है। ठीक है ना। were visited and the inhabitants were interviewed in detail. No complaint was received. Rather, the inhabitants were found satisfied with regard to provision of basic facilities. कहते हैं सिविल जज साहब, अपना सेशन एडिशनल सेशन जज साहब कहते हैं कि मैंने वहाँ पर तमाम बैरिक्स का, लेडीज़ के बैरिक्स का, इसी तरीके से हॉस्पिटल का, जुवेनाइल, और इसी तरीके से जो बाकी भी जो बच्चों की वार्ड्स हैं, तो उनका सब का मैंने दौरा किया। तमाम सेटिस्फाइड थे, उन्होंने किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं की। अच्छा, एक बात तो ये है कि अच्छी बात है अगर जेल में इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं कि सब कंप्लेंट नहीं कर रहे और सिर्फ खान साहब ही कंप्लेंट कर रहे हैं, तो क्या वो इंसान नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत सारी ऐसी जगहों पर जेलों में ये सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट आती है आम तौर पे, सिवाय कोई एक आध सर फिरा हो तो वो फिर जज साहब को कंप्लेंट कर देता है। लेकिन वो जज साहब के जाने के बाद चूँकि उस बेचारे को या उन बेचारों को भुगतना होता है, इस वजह से वो सच्ची बात नहीं बताते। मकसद कहने का ये है कि जो हकीकी बातें हैं यहाँ पर बतानी चाहिए। मैं ना यूथियाँ हूँ ना मालशिया पालशियाँ हूँ, तो बात यह है कि बाज़ औक़ात डर की वजह से भी नहीं बताते। वो उनको कहते हैं कि जज साहब आ रहे हैं, अगर आपने कंप्लेंट की और वो चले गए तो फिर आपने ख़ुद अपने ज़िम्मेदार होंगे। तो ये धमकी दी जाती है आम तौर पे, मुबैना तौर पे।
تو لیکن میں نے کہا نا کہ دونوں پہلو رکھنے چاہیے سامنے، ہو سکتا ہے وہاں فیسلٹیز ان کے حساب سے سیٹسفیکٹری ہوں اور انہوں نے اطمینان کا اظہار بھی کیا ہو۔ چلیں جی، ان سے تو نو کمپلینٹ۔ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ دا سیل where ex-Prime Minister of Pakistan, namely Imran Khan, was confined, was also visited, who expressed grave concern cause CCTV camera installed in front of prison bars just at the distance of 5 to 6 feet, covering open bathroom cum latrine, having small L-shaped walls about 2.5 to 3 feet high, leaving no privacy while defecating and bathing. The concern expressed by the اچھا جی، اب میں پہلے یہ بتا دوں، وہ کہتے ہیں جناب میں نے اس سیل کو بھی وزٹ کیا کہ جس میں عمران خان قید ہیں، ایکس پرائم منسٹر، تو میں نے دیکھا کہ سیل کے باہر کوئی 5-6 فٹ کے فاصلے پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیمرے پورے سیل کو بھی کور کرتے ہیں، اور اس واش روم جو چھوٹا سا واش روم ہے اور تقریباً کوئی 2.5 سے 3 فٹ اس واش روم کی بلندی ہے دیواروں کی، تو ان کے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں یا جب میں نہاتا ہوں تو وہ بھی میری پرائیویسی افیکٹ ہوتی ہے چونکہ اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب اس کے بعد ہے دا کنسرن ایکسپریسڈ بائی دا پریزنر is genuine one and is also violation of rules 257 and 771 of Pakistan prison rules 1978۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ جو عمران خان نے شکایات کی وہ جائز ہیں، اور جیل مینول یا جو جیل کے جو لاز ہیں 1978 کے، ان کی کلاز یا رولز 257 اور 771 کے خلاف ورزی ہے۔ however یہ جج صاحب آگے لکھتے ہیں however اس کے بعد یہ ہے، ٹھیک ہے، however the superintendent present there has given assurance to redress their grievance of the grievance of the prisoner. The prisoner Imran Khan further explained that his wife and lawyers have no easy access to him. Superintendent has also assured that the prisoner shall be given access to his wife and lawyers as per prevailing rules. انہوں نے ساتھ یہ بھی شکایت کی کہ یہ میری مسز کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ایزی ایکسیس مطلب وہ جیل میں ہے نا، اب ایزی ایکسیس سے مراد یہ ہے کہ وہ سر آپ گھر میں تو ہیں نہیں، آپ جیل میں ہیں، آپ خود آپ کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جیل میں وہ مزے تو ہوتے نہیں ہیں، آپ جیل اگر آپ کو ہم سارے مزے جیل میں دے دیں تو پھر گھر کا آپ کو گھر میں نہ رکھ لیں۔ یہ آپ کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے شارٹس، آپ کے کلپس موجود ہیں، اور یہ ابھی میرا خیال ہے کوئی 10-15 دن ہی ہوئے ہوں گے، ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوا، پنکی 2 دفعہ تو مل کے آ گئی ہیں، وکیل بھی 2-3 دفعہ مل کے آ گئے ہیں، تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ صبح بھی پنکی ادھر اور شام کو بھی ادھر، تو یہ وہ والی صورتحال نہیں ہے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل نے ایشورنس دی ہے کہ ان کو ہم فیسلٹیز بھی دیں گے رولز کے مطابق اور وغیرہ وغیرہ، اور ان کی مسز کے اور وہ بھی رولز کے مطابق ہم کروائیں گے ملاقات۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ رانا ثناءاللہ کا سیل کس طرح کا تھا، ان پر چیونٹیاں اور مکوڑے کس طرح چھوڑے جاتے تھے۔ خان صاحب نے کہا تھا بھائی خدا نخواستہ میں کوئی تا قیامت اقتدار میں رہوں، بھائی تا قیامت تا ابد اقتدار صرف ایک ہستی کا ہے، وہ خداوند کریم لم یزل پروردگار علی کل شیء قدیر، اس کا اقتدار ہے بھائی، کسی اور کا اقتدار تا ابد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خان صاحب ہمیں یاد ہے مریم نواز صاحبہ نے خاتون ہوتے ہوئے یہ شکوہ کیا جب وہ نیب کی عقوبت خانے میں تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس واش روم کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک خاتون جن کے واش روم کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہوں، انہوں نے رفع حاجت کس طرح کرنی ہے اور انہوں نے نہانا کس طرح ہے، آپ ذرا سوچیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اڈیالہ جیل میں اور جو میرا سیل تھا
اس میں اسی سیل کے اندر واش روم اور اس کا دروازہ بھی کوئی نہیں تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے سر، اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے، باقی قیدیوں کا بھی اسی طرح سے ہے۔ یہاں پر یہ کوئی سوئٹزرلینڈ والی جیل تو ہے نہیں کہ وہاں بڑا محل ٹائپ ہو، اور باقی جو باقیوں کے لیے ہے وہی آپ کے لیے ہے، جو آپ نے بویا ہے وہی آپ نے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے بعد اس کی چیز کی گواہی خواجہ سعد رفیق نے فلور آف دا ہاؤس دی کہ جی وہ بھی نیب کی عقوبت خانوں میں تھے، تو ابھی تو آپ نیب والے عقوبت خانے میں ہیں ہی نہیں، آپ اٹک جیل میں ہیں، وہاں تو 3 مہینے ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے خود اس طرح کے قانون پاس کیے تھے، اب والے جو قانون نیب کی ترامیم ہیں وہ تو آپ کو فیور کر رہی ہیں الٹا۔ 3 مہینے نیب والے لے جاتے تھے، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا بندہ ہے کدھر۔ تو اسی طریقے سے مریم نواز بھی ان عقوبت خانوں میں رہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے بھی اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے اس بات کی گواہی دی کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں نیب کے واش رومز میں، یہ کیمرے آپ نے لگوائے اور جنرل فیض نے لگوائے، اب آپ بھگتو، یہ مکافات عمل ہے، یہ قدرت کا انتقام ہے، اب بھگتو۔ آپ کے دور میں پروفیسرز کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، بہت بوڑھے پروفیسرز، وہ آپ کو یاد ہے کسی کیس میں وہ نیب نے تو ان کو ہتھکڑیاں لگائیں۔ آپ کے دور میں پروفیسر ایک وہاں فوت ہو گئے تھے نیب کی کسٹڈی میں، اس کی لاش کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہم نے دیکھی، پروفیسر کی ڈیڈ باڈی کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی دیکھیں، اور وہ لوگوں کو رونا آ گیا تھا اس پہ۔ تو یہ آپ کو قوم کی میموری نو ڈاؤٹ بہت شارٹ ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے، خان صاحب کو کیوں اڈیالہ میں نہیں شفٹ کیا جا رہا، خان صاحب کو ایک کلاس کیوں نہیں دی جا رہی وغیرہ وغیرہ۔ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اب وہ شہباز گل اور باقیوں نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ اب 5 سال کے لیے باہر چلے جائیں، تو وہ نہیں مان رہے۔ انہوں نے کہا میں 20-25 سال ادھر رہوں گا، نہیں کسان۔ اور کل وہ کوئی میمز بنا رہے تھے لوگ کہ بھائی اگر یہ پتہ چل گیا نا شہباز گل کی والی بات کا، تو خان صاحب نے اسے بد دعائیں دینا شروع کر دینی ہیں۔ خان صاحب تو بالکل ہی جناب وہ کہتے ہیں نا، جیسے سرائکی میں کہتے ہیں مسے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو بیچارے ان کے ناک میں دم ہوا ہے۔ لیکن اگر خان صاحب چل گئے تھوڑے لمبے، تو پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پھر ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نہیں چل سکتے اس ماحول میں، ان کی بس ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر بالفرض کو پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات انہونی ہو جاتی ہے، اور خان صاحب تھوڑے لمبے چل گئے، پھر بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو باہر بھیجیں نا کہیں سعودیہ یا UAE، تاکہ یہ جان چھوڑ جائے نا، تو یہاں پر وہ سارا معمولات زندگی، کاروبار سلطنت اپنے پورے اس طریقے سے چلیں، اور یہ پھڈائی ختم ہو، اور پھر یہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا ہے۔ تو سر جو کچھ آپ نے دوسروں کے لیے کیا، تو آپ بھی اسی طریقے سے کرپشن کے کیس میں اندر گئے ہیں۔ اب آپ اس وقت وہ کہتے ہیں جناب ہم بھی بالکل بے گناہ ہیں، اب وہ بے گناہ ثابت بھی ہو چکے ہیں، ابھی تک آپ بے گناہ ثابت بھی نہیں ہو، ابھی تک اور بھی بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، سائفر کا بھی آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی آ رہی ہیں، تو ابھی تک تو آپ لمبے عرصے تک اندر ہی ہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ نے وہ جو آپ کو آفر کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ میں حیران ہوں کہ ان کو کیوں آفر کی جا رہی ہے، تو پھر تو حسان نیازی کو بھی باہر نکالو، پھر تو وہ صنم جاوید کو بھی باہر نکالو، پھر تو عالیہ حمزہ کو بھی باہر نکالو، پھر تو سب کو باہر نکالو، پھر جن کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہا ہے ان کو بھی باہر نکالو، تو پھر تو سب کو باہر نکالو۔ اگر ماسٹر مائنڈ کو باہر نکالنے کی پیشکش ہے تو پھر تو سب کو نکالنا چاہیے۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آپ میری اس چیز کی گواہی دیں گے، تصدیق کریں گے، یا آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مجھے آپ کے اختلاف کا بھی احترام ہے۔ تو سائفر سے یاد آیا، کل اپنا یہ پریزیڈنٹ علوی صاحب وہ جو دو بلوں کا معاملہ تھا کہ جی میں نے دستخط نہیں کیے، ایک سیکرٹ ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، اور ایک آرمی ایکٹ، ترمیمی ایکٹ۔ یہ ایک آرمی والا گیا تھا 2 اگست کو، اس کی مدت تو پھر آپ کو پتہ ہے تک 10 دن کے بعد وہ 11 تاریخ کو پوری ہو گئی۔ دوسرا گیا 8 کو، تو اس کی 17 تاریخ کو پوری ہو گئی۔ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا میں نے ان پہ دستخط کیے نہیں ہیں، میرے عملے نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور ساتھ معذرت بھی کی، اور بڑا بھونچال آ گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بھی بہت کچھ ڈسکس ہوا، اور بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بہت کچھ ڈسکس ہوا، اور اس کے مختلف پہلو بھی ڈسکس ہوئے کہ خان صاحب کے صدر صاحب نے واپس اگر کیا
تو پھر اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس پر کامنٹس اپنا تبصرہ آپ نے وہ بھی ریزرویشنز بھی شو کریں گے، وہ کوئی نہیں کیے۔ تو خیر اب کچھ آئین کے ماہرین کہتے ہیں کہ ریزرویشن شو کرنا لازمی نہیں ہے، ویسے واپس بھیج سکتے ہیں، لیکن صدر صاحب کے جب دیکھا کہ شاہ محمود قریشی بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ہو گئے، اسد عمر بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ہو گئے، عمران خان پہ بھی پرچہ کٹ گیا، تو پھر ہمارے دوست محترم نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اس سے ایک رات قبل صدر صاحب کا ایک کھانا تھا، کوئی فنکشن تھا، اور اس میں سارے پی ٹی آئی کے دوست تھے، بس وہاں سے وہ واپس آئے تو پھر ان کو خیال آ گیا کہ میں نے کو سائن نہیں کیے تھے، ان بلوں پر دستخط نہیں کیا تھا، اور وہ بل 10 دن تک ادھر ہی رہے ایوان صدر میں، اور اب وہ وزارت قانون اور باقی کہہ رہے ہیں کہ اب تو وہ تو قانون بن چکا ہے، اس کا گزٹ بھی ہم نے جاری کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ اب صدر صاحب نے اپنے سیکٹری کو فارغ کر دیا، وقار احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ ان کی خدمات واپس کریں، انہوں نے سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کو لکھا، اچھا ان کی خدمات واپس کر دی ہیں۔ صدر صاحب نے کوئی خاتون سیکٹری مانگی ہے جی مجھے وہ دی جائے، تو وہ ابھی تو میرا خیال وہ نہیں آئی، تو وقار احمد صاحب جن کو فارغ کیا گیا ایوان صدر کے سیکٹری کو، وہ سیدھا ہو گیا جناب، اور انہوں نے کہا کہ جی صدر صاحب نے زیادتی کی ہے مجھے فارغ کر کے، میری خدمات واپس کر کے، یہ انصاف نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ واپس کریں اپنا فیصلہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک سرکاری آفیسر ہیں، گریڈ 22 کے ہیں غالباً، تو وہ اسی طریقے وہ ان کا کیریئر خراب ہوگا بیچارے کا، اور یہ اس لیول پہ آ کے بندے لاسٹ لیگ پہ ہو تو پھر بھی اس طریقے سے اگر الزام آ جائے، لیکن صدر صاحب بضد ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی میں نے خدمات ان کی واپس کر دی ہیں۔ تو وقار صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں چیلنج کرتا ہوں، اور ایف آئی اے میں انکوائری ہو یا سپریم کورٹ میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آج بھی، یعنی کل کی تاریخ تک 21 تاریخ انہوں نے کہی ہے کہ آج بھی 21 تاریخ تک بھی بل ابھی تک بھی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہیں، ادھر ہی پڑے ہیں، کہیں نہیں گئے، اور نہ انہوں نے ہمیں دستخط کر کے دیے، جب ہم نے فوری طور پہ ان کو دوسرے دن دیے، ایک بل وہ کہتے ہیں 2 تاریخ کو آیا تو 3 تاریخ کو پہنچ گیا، دوسرا بل 8 تاریخ کو آفس کلوز ہونے کے بعد آیا، 9 تاریخ کو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پہنچ گیا، اور پریزیڈنٹ صاحب رکھ کے بیٹھے ہیں بلوں کو، اور کوئی انہوں نے نہ سائن کیے ہیں نہ ہمیں واپس کرنے کا کہا ہے، اور اس چیز کو میں ثابت کر سکتا ہوں ایف آئی اے میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں مجھے جو بھی بلائے، چاہے سپریم کورٹ بلائے، چاہے ایف آئی اے، چاہے کوئی انکوائری بلائے، وہاں پر میں اپنی بے گناہی کو ثابت کروں گا۔ آج بھی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس دونوں بل ہیں، انہوں نے وہ روکے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے، سیکرٹ ایکٹ، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور یہ آرمی ایکٹ جب یہ سینٹ سے پاس ہو رہا تھا تو چپکے سے کھسک گئے جناب پی ٹی آئی والے، کہ جناب ایک قسم کا واک اوور دے دیا کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، احتجاج نہیں کر رہے، آپ پیچھے سے آرام سے چپکے پاس کر لو، وہ پاس ہو گئے جناب بل، اور پھر اس کے بعد اب وہ چیختے ہیں کہ یہ بل کیوں پاس ہوئے ہیں، اور پریزیڈنٹ صاحب نے بہت ہی ایک تہلکہ مچایا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، اور پاکستان کی سبکی ہوئی ہے، ایک طرح سے بے عزتی ہوئی ہے، اور ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ انٹرنیشنل، ہمیشہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، یہ یوتھیے چاہ رہے ہیں، یہ صدر صاحب بھی یہی چاہ رہے ہیں، عمران خان بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں جب تک وہ باہر تھے، روز ہی شروع ہو جاتے تھے کسی نہ کسی میڈیا کو انٹرویو دینے کے لیے اور ٹویٹ۔ ویسے بلاول صاحب اسمبلی میں اگر انگلش میں تقریر کرتے ان کے دور میں تو وہ ان کو طنز کرتے ان پر کہ آپ دوسروں کو اپنے آقاؤں کو سنا رہے ہیں، آج کل وہ ہر ٹویٹ تقریباً انگلش میں کرتے، اپنی تقریر بھی، اپنے انٹرویوز بھی، اور پھر باقی لوگ بھی، تو آج کل وہ کن کو سنا رہے ہیں۔ خیر اب یہ ہوتا کیا ہے، اس پر مکمل انکوائری ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس پر سپریم کورٹ کی انکوائری ہونی چاہیے، جو بھی اس میں قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر صدر صاحب نے یہ ہینکی پینکی کی ہے تو پھر صدر صاحب کو اس عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔